तालियों में इस्तकबाल करते हैं मोहतरम जनाब अनीक अहमद साहब। बहुत शुक्रिया, वक्त बचाया जी, बड़ा अच्छा बच्चे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने मैके आया और मैके आने के बाद वो गुफ्तगू शुरू हुई कि जिसकी तवक्को मुझे थी। जाहिर सईद साहब ने बहुत सारी बातें की और बहुत से फराज ने बहुत सारी बातें की कि हाँ मैं कराची का हूँ और मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि मैं कराची का हूँ, मेरा ख़मीर इसी मट्टी से उठा। बहुत सारी बातें करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त, अपने भाई राशिद सिद्दीकी का कि जिन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा, मुझे यहाँ बुलाया इस घर में। ये घर शायद राशिद सिद्दीकी से ज़्यादा हमारा है। यहाँ हम दंदनाते हुए आते हैं और जब भी राशिद भाई की याद आती है तो हम कहते हैं कि राशिद भाई बहुत दिन हो गए वो लाल आटे वाली पूरी नहीं खाई है। राशिद भाई के यहाँ अगर आपको बेहतरीन लाल आटे वाली पूरी खानी है, राशिद भाई को फ़ोन करें, आपका कुक ऐसी पूरियाँ आपको खिलाएगा कि आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। राशिद भाई दोस्तों के दोस्त हैं, जान छिड़कते हैं और हम वक्त इंसान की खिदमत के लिए कोशां रहते हैं। जाहिर सईद साहब ने और बात की, बड़ी अहम बात, मदीना मुनव्वरा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शहर के करीब पहुँचते तो सवारियों की रफ्तार तेज़ कर लेते थे। जाहिद भाई हमारा और आपका भी कदीम साथ है और आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, हवाले दिए। यहाँ सब जो लोग बैठे हैं इनसे मेरा अक्सर कम से कम 20-22-25 साल के दोस्त हैं। काटी मेरे लिए नया नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा को छोड़ रहे थे, रसूल जो भी काम करता है हम और आप जानते हैं कि वो इज़्न खुदावंदी के साथ करता है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यालम। बात आगे बढ़ती है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़ांज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। बात आगे बढ़ रही है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। होते होते बात आगे जाती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आ रही है, हज़रत जिब्रील अमीन वही लेकर आ रहे हैं। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ वजली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे रब, मुझे सच्चों में दाखिल कर, सच्चों से निकाल और इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। तो इक़्तिदार मददगार कैसे बनता है? इक़्तिदार मददगार इसलिए बनता है कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज किया जाए। मल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल्लाह सूरह माइदा में फरमा रहा है कि जो अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम नाफिज नहीं करते वही ज़ालिम हैं, वही काफिर हैं, वही फासिक हैं। ये किसी मस्जिद या किसी मुफ्ती या मौलवी का फतवा नहीं, ये अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ زاہد سعید صاحب، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں تو پیچھے مڑ مڑ کر کسے دیکھ رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ کو، اپنی زمین، اپنی مٹی جہاں سے خمیر اٹھتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے مکہ، اگر یہ کفار مجھ پر ظلم نہیں کرتے میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ ہے اپنی مٹی کی اہمیت۔ یہ کراچی میرا شہر ہے، یہ کراچی میرا شہر ہے اور مجھے اس پر فخر ہے۔ میں 24 کیرٹ کراچائٹ ہوں۔ میرا پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول، کالج اور کراچی یونیورسٹی یہ سب یہیں سے ہوا۔ پہلی بارش اسی شہر میں دیکھی، پہلا عشق اسی شہر میں ہوا، کیونکہ عشق کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے نا۔ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے۔ میں اسی کو سنا رہا ہوں۔ راشد بھائی کہنا کہ بیٹا ریکارڈ کر رہا ہے، میں نے کہا میں اسی کو سنا رہا ہوں کہ اگر وہ اب تک عشق سے دور ہے تو وہ قریب آئے ہے۔ عشق میں اور بلحوثی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو محترم خواتین و حضرات، راشد بھائی نے ابھی ذکر کیا جو شروع کی باتیں، میں ایک ایک بات پر انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا، میں نے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں۔ راشد بھائی نے فوراً شروع میں بالکل آغاز میں ذکر کیا چیف آف آرمی اسٹاف کا۔ ابھی زبیر چھایا نے بات کی، اتفاق کی، انتشار کو دور کر دیا جائے، اتفاق، کوئی مسلک مذہب نہ ہو۔ ہم نے پوری زندگی میں جو پروگرام کیے، اپنی بات کی، قرآن کریم کی تشریح بیان کی، آیات کے شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کو جوڑنے کی بات کی کہ قرآن کریم ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کیسے کرتا ہے، اس کا ہم نے اظہار کیا، جوڑا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے۔ اقبال فرماتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ ہم جب محبت کی بات کرتے ہیں، اپنائیت کی بات کرتے ہیں، تو ہم پیغام دیتے ہیں صرف ایک، اور وہ یہ کہ الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ عبادت کے لیے فرشتے بہت تھے، اللہ تک پہنچنا ہے تو خدمت انسان کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے۔ کل 5:30 سے 6 گھنٹے تک میٹنگ ہوئی ہماری، آپ سب نے میڈیا کے ذریعے دیکھی ہوگی وہ میٹنگ۔ چیف آف آرمی اسٹاف پریزائڈ کر رہے تھے اور پورے پاکستان کے نمائندہ علماء، کوئی 250 سے 300 علماء موجود تھے۔ چیف صاحب نے بہت ساری گفتگو کی، چند اہم باتیں میں یہاں گوش گزار کر دیتا ہوں۔ کیبنٹ سے چیف صاحب نے صرف ایک منسٹر کو مدعو کیا اور وہ منسٹر یہ خادم تھا۔ مسائل ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی کا محور شکوہ گزاری ہے؟ آج دیکھیں ہمارا مجموعی مزاج کیا بن گیا ہے، ہم شکووں سے زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کراچی سے خیبر تک چلے جائیں، شکوے شکوے شکوے۔ لیکن چیف صاحب نے کل ایک بات کہی، بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ، ہمارے حالات لیبیا کی طرح نہیں، ہمارے حالات عراق کی طرح نہیں، ہمارے حالات شام کی طرح نہیں، ہمارے حالات یمن کی طرح نہیں، ہمارے حالات
افغانستان کی طرح نہیں۔ الحمدللہ نعمتوں کا نزول جو ہم پر ہو رہا ہے، کیا ہماری توجہ ان پر ہے؟ قرآن فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر گزاری کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور دیکھو اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ یہ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے، کہ یہ شکوہ شکر میں تبدیل کیسے ہوتا ہے؟ یہ شکوہ شکر میں تبدیل کیسا ہوتا ہے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آج پاکستان کے بڑے بزنس مین، میرا خیال ہے کہ میں 95% لوگوں کو بذات خود جانتا ہوں، آپ تمام افراد کو جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کی معیشت ہیں، آپ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ مایوسی کو اس مملکت سے دور کر دیجئے۔ مایوسی کو میں دینی حوالوں سے اگر بات کہوں تو قرآن کریم کی ایک ہی آیت کافی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندہ مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس کون ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ابلیس مایوس ہوتا ہے۔ پاکستان بڑی زندہ قوم ہے۔ یہ 25 کروڑ کی بات کی گئی، یہ 25 کروڑ بہت صلاحیت رکھتے ہیں۔ کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ مسائل پچھلے 3 ماہ میں پیدا نہیں ہوئے، یہ ایک بیگیج تھا جو چلتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ ان مسائل کو دور کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت جلد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے، اور آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا، انہوں نے کچھ فاؤنڈیشن، کچھ بنیادی کام ایسے کر دیے کہ جس کے اثرات دور رس ہیں۔ پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری آن ہے، اس مملکت پر ہماری جان قربان ہے۔ آنے والے کل کو روشن بنانا، مستقبل کی نوید دینا۔ راشد صدیق صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد، ہمارے نواسے، ہمارے پوتے، ان کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے انہیں ایک یقین دے کر جائیں۔ اقبال فرماتا ہے کہ بے یقینی غلامی سے بدتر ہے۔ ایک اور جگہ اقبال فرماتا ہے کہ بے یقینی موت سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کراچی سے خیبر تک ایک نظر ڈالیے، بے یقینی نظر آئے گی۔ اس بے یقینی کو دور کرنا ہے۔ اس کے لیے میرا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ وہ فراز کہتا ہے نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میرے حصے کی شمع کیا ہے؟ اس مملکت کی تعمیر میں میرا کردار کیا ہے؟ کیا یہ ہم سوچ رہے ہیں، یا صرف ہم ڈیمانڈنگ بن کے رہ گئے ہیں؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف محض ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں۔ مملکت کو دیا جاتا ہے، ریاست کو دیا جاتا ہے، ریاست کی تعمیر اور تشکیل ہوتی ہے، ریاست کو استحکام دیا جاتا ہے۔ کیا ہم کیسا نبی کیسا خدا، پیسا نبی پیسا خدا، ہمارا دین اور ایمان نہیں ہو گیا؟ عبد الدینار اور عبد الدرہم، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ عبد الدینار اور عبد الدرہم بن جاتا ہے۔ کَيْلَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ دولت چند ہاتھوں ہی میں محدود رہے، ارتکاز دولت نہ ہو۔ یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، سرکولیشن آف ویلتھ ہو۔ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقیری، یہ مفلسی کفر تک لے جا سکتی ہے۔ کفر کا مطلب یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک لے جا سکتی ہے۔ کیا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو غریب، مفلس اور نادار دیکھنا چاہتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنا ہے۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो कैबिनेट मौजूद है उसमें इतनी सलाहियत है कि वो इन तमाम कमजोरियों को दूर करके पाकिस्तान को वहां पहुंचाने का मुसम्मम अज़्म रखती है कि जहां पाकिस्तान को जाना है। अगर वक्ती तौर पे कुछ मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ये मसाइल हल होंगे। हो सकता है कि हम चंद महीनों में चले जाएं, लेकिन बुनियाद मजबूत करके जाएंगे। अभी कई मर्तबा ये बात हुई कि मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, यकीनन मैं कैबिनेट का हिस्सा हूँ, मेरे सामने बहुत सारी बातें होती हैं, मैं अपनी मिनिस्ट्री पे अभी आता हूँ, लेकिन यहाँ पर माशी हवालों से बात हो रही है। मईशत को मजबूत करने के लिए बात हुई, अभी डॉक्टर वकार मसूद का भी किसी ने जिक्र किया, बात हुई शमशाद अख्तर का भी जिक्र किया, फव्वाद हसन फव्वाद का जिक्र नहीं हुआ। प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर बहुत सारे काम कर रहे हैं, शमशाद अख्तर बहुत काम कर रही हैं, पूरी कैबिनेट पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर आगे ले जाने की बात कर रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये एश्योरेंस कराता हूं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और मैं किसी किस्म की वकालत नहीं करना चाहता किसी की, मैं सिर्फ गवाही देना चाहता हूं, और मेरी गवाही झूठी नहीं है कि ये कैबिनेट जो मौजूद है, वजीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकर साहब की क़यादत में इस ममलिकत को माशी मसाइल को मंझधार से निकाल कर वहाँ पहुँचाएगी कि जहाँ जिसकी तवक्को आप सबको है, जिसकी तवक्को हमें है। हम ये चाहते हैं कि हमारे मसाइल, ममलिकत के मसाइल ऐसे ही रहे। मैंने बात अभी की थी कि कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, अगर मुफलिसी दूर हो जाती है तो अल्लाह के अहकामात पर अमल करना आसान हो जाता है। मईशत को मजबूत करना दीनी ज़रूरत है। रियासत मदीना की बुनियाद रखी जाती है तो मईशत, एक वक्त ऐसा भी आता है कि ज़कात लेने वाला नहीं मिलता, ज़कात ढूंढा जाता है कि ज़कात किसको दी जाए। मईशत को मजबूत करना है, उसके लिए बुनियादी काम हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द नताइज आप देख लेंगे। राशिद सिद्दीकी साहब ने बहुत अहम बात की तरफ इशारा किया, और बहुत सेंसिटिव बात है ये। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। एक और जगह कुरान करीम की आयत है कि वलन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिआ मिल्लतहुम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, हमारे बहुत से एक्सपर्ट बात कर चुके हैं इस मौजू पर। तिजारती बुनियाद पर ये दुनिया आगे बढ़ती है, तिजारती बुनियाद पर ये दुनिया आगे बढ़ती है, ये दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अभी हमारे बहुत से मुकर्रीरीन ने ये बात कही कि आज हम वेस्ट और यूरोपीय यूनियन से हमारे ताल्लुकात हैं, कारोबारी ताल्लुकात हैं, हम मुनक़ता नहीं कर सकते। इसका मतलब कतन ये नहीं कि जो इसराइल की जानिब से जो जुल्म और बर्बरियत हो रहा है उसकी क्या हम हिमायत करेंगे, उसकी हम नाहे से मजम्मत करते हैं, बल्कि आलमी बिरादरी से ये कहते हैं कि जनाब वाला आइए हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाइए। ये सिर्फ मुस्लिम उम्मा का मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, इंसान को अल्लाह अपना नायब बना रहा है। यहाँ पर इंसान की बात हो रही है, ये मुसलमान या मोमिन की बात नहीं हो रही। तो इंसान का मकाम कितना बुलंद है। अगर यही मजालिम, यही जुल्म अगर गैर मुस्लिम बच्चों के साथ हो और गैर मुस्लिम औरतों के साथ हो, क्या हम आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे? हम आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये जुल्म इंसान के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात,
کیا عجیب اتفاق ہے، کیا عجیب سفاکی ہے، کیا عجیب درندگی ہے، کیا عجیب انسانیت سوز عمل ہے کہ اسرائیل جاتے ہیں صدر امریکہ جو بائیڈن، اسرائیل جاتے ہیں رشی سوناک برطانیہ کے وزیر اعظم. کیا عجیب اتفاق ہے کہ ان سے اظہار محبت کرنے، اپنے تعاون کا یقین دلانے کون جاتا ہے؟ ٹونی بلنکن، جو فارن سیکرٹری ہیں امریکہ کے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، میں صرف ایک بات بیان کرنا چاہوں گا. میں جو بائیڈن ہو سکتا ہے کہ اگلے سال ہونے والے انتخابات، اس کے لیے ایک یہودی لابی درکار ہو اور ان کی نگاہ اگلے الیکشن پر ہو جو 2024 میں ہو جائیں گے. رشی سوناک کی بات ہے، بہت ساری کی باتیں ہیں، وجوہات ہیں، لیکن ابھی دیکھیے آپ بات، میں انسانیت کی بات کر رہا تھا. بلنکن نے وہاں جا کر کیا کہا؟ بلنکن نے وہاں جا کر یہ کہا، کس سے کہا؟ نیتن یاہو سے. کیا کہا؟ کہ میں یہاں فارن سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں آیا، میں یہاں فارن سیکرٹری کی حیثیت سے نہیں آیا، میں آیا ہوں اس لیے کہ میں یہودی، میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی. پورے عالم اسلام جسے کہا جاتا ہے کہ 2.25 ارب افراد پر مشتمل ہے، کیا 2.25 ارب افراد میں سے کوئی 2.25 لوگ بھی گئے اور جا کر یہ کہا مظلوموں کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ میں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان؟ کیا پورے عالم اسلام میں سے کوئی ایسا گیا؟ OIC کی بات ہوئی. OIC 57 مسلمان ریاستوں کا مجموعہ ہے، جہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں نشستند، گفتند، خوردند، برخاستند، 0+0+0+0 57 اسلامک کنٹریز. یہ کوئی سینیگال، صومالیہ، گنی بساؤ، چاڈ، یہ مسلم امہ نہیں ہے. مسلم امہ جو بڑے ممالک ہیں، 6-7 ممالک ہیں، پاکستان، ایران، ترکی، سعودیہ، قطر، 6-7 ممالک، ان کا ڈیلیگیشن جا کر بیٹھے اور معاملات کو ٹھیک کرے. ایک فرد واحد، ایک ریاست اگر جاتی ہے تو اس کو ریپرکشنز کے نتائج اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ سینکشنز لگ جائیں گی، ہم پر سزائیں نافذ ہو جائیں گی، ہمیں دنیا سے کاٹ دیا جائے گا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہمارا OIC سے ایک وفد جاتا، بیٹھتا، بات کرتا اور انسانیت کے نام پر بات کرتا. وہ یہودیت یا مسیحیت یا اسلام کی بات نہیں کرتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ بات کر رہے ہیں مسلمانوں کی، آپ اس کا زاویہ تبدیل کریں. یہ انسان کی توہین ہے اور یہ مسلمان انسان ہیں. اگر یہ مظالم آپ کے ساتھ ہو رہے ہوتے تو تمام مسلمان آپ کے حق میں بات کرتے، جائے کہ آپ غیر مسلم ہیں. یہ پیغام جانا چاہیے. آج بھی 7 اکتوبر سے آغاز ہوا اس جنگ کا، 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دیا. یہ وزڈم کسے کہتے ہیں؟ یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے قدسی نفوذ تیار ہوتے ہیں. حکیمانہ انداز کیا ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ اپنی بات کیسے کہی جاتی ہے، حکمت کے ساتھ تجارت کیسے کی جاتی ہے. کیا عالم اسلام غیر مسلموں سے تجارت کو دور کر کے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور صرف عالم اسلام نہیں، کیا غیر مسلم یہ جو ٹریڈ ہے یہ غیر مسلم کے ساتھ کرنے کی اجازت کیا دین نہیں دیتا؟ کیا ماضی میں تجارت نہیں ہوئی؟
پورا عالم اسلام اس بات پر متفق ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ۔ یہاں پر سرپرست نہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، تجارتی تعلقات روکنے کی بات نہیں ہو رہی۔ آج ایم این سیز کی بات ہو رہی تھی۔ ایم این سیز، یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن پاکستان میں کام کر رہی ہیں، آج سے نہیں کر رہی، یہ کئی اشروں سے کر رہی ہیں۔ ہمارے پاس لیورز ہے، ہمارے پاس پی این جی ہے، ہمارے پاس بہت سارے، ابھی پیپسی کی بات ہوئی، ابھی کوکا کولا کی بات ہوئی، بہت سارے برانڈز ہیں۔ ہمارا ریسٹورنٹ کا بزنس ہے جو پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے۔ نوکریاں دی جاتی ہیں، ہزاروں ہمارے لوگ ان نوکریوں کو حاصل کرتے ہیں، ہزاروں افراد کے ذریعے لاکھوں گھروں کے کچن چلتے ہیں۔ وہ حکیمانہ انداز ہونا چاہیے، حکمت کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ آج کتنا ٹیکس یہ ایم این سیز پے کرتی ہیں؟ پاکستان میں ایف بی آر کو جو سب سے زیادہ ٹیکس دیا جاتا ہے وہ ہمارے ایم این سیز ادا کرتے ہیں۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہو جائے، یہ ادارے بند ہو جائیں۔ ابھی بہت اچھی بات کی کسی نے کہ ہم تو امریکہ اور ویسٹرن یورپ اور یورپی یونین کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ تو غیر مسلم دنیا سے وابستہ ہیں، کیا ہم ان سے تجارت روک دیں؟ ایک چیز ہوتی ہے، ایک لفظ ہے مداہنت، دین کو بیچنا نہیں ہے۔ اگر دین کو بیچا جائے گا وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں تجارتی معاملات ہیں، یہاں دین کو نہیں بیچا جا رہا۔ ایموشنل ہوتے ہیں ہم، ہونا چاہیے، لیکن اس میں حکمت شامل رہے۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، قرآن کریم کی توہین پر ہم کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے، لیکن اپنے رویوں میں اعتدال پیدا ہو۔ جڑاں کا واقعہ ہوا، کتنی بڑی بات ہوئی، ہمیں معلوم ہے، کیا ہم قرآن جانتے ہیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب آؤ، جو کامن گراؤنڈز ہیں ان پر بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، فیصلے خود کرتے ہیں، جسٹس خود بن جاتے ہیں، اپنی عدالت خود لگا لیتے ہیں اور فوراً کارروائی کرتے ہیں۔ اور بنیاد کیا ہوتی ہے؟ عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ہماری جان ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بغیر ہماری زندگی نامکمل ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو نہیں جانتا کوئی مسئلہ نہیں، اگر میں اپنے رسول کو نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مجھے شناخت ہونی چاہیے کہ میں کس کا امتی ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میرے کسی جذباتی عمل کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، میری ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا غیر مسلموں سے تجارت نہیں ہوتی تھی؟ ہوتی تھی، اپنے مفادات کو دیکھا جاتا تھا۔ ایک مسلسل بلکہ ایک تسلسل کا نام ہے دین، اور دین رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے۔ بنیاد دین کبھی تبدیل نہیں ہوتے، ہاں وقتی طور پر جو مسائل ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قرآن بہت سارے نظام، بہت ساری باتیں آنے والے وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، لیکن فنڈامنٹلز ہمیشہ قرآن اور صاحب قرآن سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ آج ایک بات ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی ذکر کر دوں کیونکہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے۔ حج کی بات ہوئی،
اور ایک بات ہوئی کراچی کے حوالے سے، وہ بات بھی مجھے کرنی ہے۔ حج کے حوالے سے بس 1-1.5 منٹ کی بات میں کروں۔ جب ہم پہنچے اسلام آباد، ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ڈیلیور کریں، اس مملکت کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے حج سے سستا ہو۔ ہم نے فی الحال تاحال 1 لاکھ روپے حج سستا کر دیا ہے۔ پچھلے سال حج تھا 11,75,000 کا، ہم نے 10,75,000 کا حج اناؤنس کر دیا ہے۔ ایئر ٹکٹ، اس پر ہماری ایئر لائن سے گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں ریڈکشن لے آئیں گے، اور اگر ہمارا فرض کیجئے 30,000 40,000 50,000 یہ ٹکٹ کم ہوتا ہے تو ہم یہ پیسے حاجی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں گے۔ تیسری بات، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، لیکن صرف ایک بات، ایک ہمارا دعویٰ ہے، ہم نے نیت اچھی رکھی اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ ہم سے اچھا کام کروا لے۔ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری طرف آنے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ حجاج کی خدمت کیسے ہوگی، تو زبیر طفیل صاحب، ہم نے کہا کہ وہاں حجاج کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسئلہ، واٹس ایپ کام نہیں کرتا، گھر والوں سے بات کرنی ہوتی ہے۔ 90,000 حجاج جائیں گے، 90,000 افراد کو مفت سم ہم نے دے دی، لامحدود کالز وہ کر سکیں گے، کوئی پابندی نہیں ہوگی، ود 7 GB ڈیٹا۔ جلدی میں آگے بڑھ رہا ہوں، شاید میں نے وقت زیادہ لے لیا۔ تمام حجاج کو، 90,000 حجاج کو ہم 30 kg کا سوٹ کیس دے رہے ہیں with QR کوڈ۔ نہ حاجی گم ہونے کا خطرہ، نہ سامان گم ہونے کا خطرہ، اس QR کوڈ میں تمام ڈیٹیلز موجود ہیں۔ ہمارے پاس ایک سہولت تھی، سعودی گورنمنٹ نے وہ سہولت صرف اسلام آباد تک رکھی تھی۔ ہم گئے بہت سارے کام کرنے سعودیہ، وہ بلڈنگز، وہ کیٹرنگ، وہ ٹرانسپورٹ، ان سب سے ملاقاتیں کر کے پوری ڈیل وغیرہ فائنل کر کے ہم آئے۔ سعودی گورنمنٹ نے ایک سہولت دے رکھی ہے پاکستان کو، جس کو کہتے ہیں روڈ ٹو مکہ۔ روڈ ٹو مکہ کا مطلب آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں واضح کر دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے جو افراد حج کے لیے جا رہے ہیں حجاج، ان کی امیگریشن اسلام آباد ہی میں زبیر چھایا صاحب ہو جائے گی۔ ہم نے کہا ان سے کہ جناب والا اسلام آباد بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کو سلام کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا، لیکن ہمیں یہ سہولت کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور میں بھی چاہیے۔ خوشخبری، لیکن اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تعصب پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس مملکت میں۔ سعودی گورنمنٹ نے ہماری بات اس حد تک مان لی کہ اس سال جو حجاج کراچی سے جائیں گے ان کی امیگریشن کراچی سے ہو جائے گی۔ لاہور، کوئٹہ اور پشاور ہم نے ان سے استدعا کی کہ جناب والا کم از کم لاہور تو شامل کریں اس میں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ لاہور بھی، کیونکہ حج جون میں آ رہا ہے، 9 مئی سے فلائٹس کا آغاز ہو جائے گا، 9 مئی سے پہلے لاہور بھی شامل کر لیا جائے گا۔ بہت ساری باتیں، لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ، جب بھی ہم اور آپ جاتے ہیں حج اور عمرے پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں ہماری خواتین اس طرح نظر نہیں آتی جس طرح ٹرکش خواتین، ایرانی خواتین، ملیشین خواتین نظر آتی ہیں، ڈسپلنڈ ہیں۔ ہم اس سال سے اب جو ہماری خواتین، ہماری محترم خواتین تشریف لے جا رہی ہیں حج پر، ہم انہیں عبایا دیں گے، وہ عبایا زیب تن کریں گی، پیچھے پاکستان کا پرچم موجود ہوگا،
اور محسوس یہ ہوگا کہ یہ خاتون یہ پاکستان کی سفیر ہے، یہ مہذب ہے، یہ شائستہ ہے، تاکہ پاکستان کا نام اور پاکستان کے تعلق سے جو تاثر ہے وہ آگے بڑھے، بہت اچھے جذبات، بہت اچھے خیالات کا اظہار ہو کہ یہ دیکھیے پاکستان کی خاتون کتنی محترم ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، کہ آپ کو ہم ایک ایپ دے دیں گے، وہ ایپ آپ کے فون پر ہے، بہت ساری باتیں ہیں اس میں۔ آپ جب فارم جمع کرائیں گے، فارم جمع کراتے ہی آپ کو ہماری طرف سے انفارمیشن جانی شروع ہو جائے گی، تربیت حجاج کی وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کہاں تک چلے گا معاملہ؟ جب تک کہ حاجی حج کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ ایک بات یہ بھی کہ اگر نیٹ کام نہیں کر رہا، آف لائن ہے، تب بھی یہ فون، یہ ایپ کام کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں منا سے عرفات چلا گیا، عرفات سے واپس آ رہا ہوں، میں اپنا خیمہ بھول گیا، اپنا مکتب بھول گیا، میں اس ایپ پر کہوں گا مثال کے طور پر کہ مکتب نمبر 15، یہ ایپ مجھے میرے مکتب تک پہنچا دے گی۔ اس سلسلے میں میں ایک تعریف کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں عمر سیف صاحب، انہوں نے بھرپور ہمارا ساتھ دیا، بلکہ اپنا اسٹاف، بہت سارا اسٹاف وہ ہمارے آفس میں بٹھا دیا۔ ہمارا جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور آئی ٹی منسٹر کا اسٹاف، ہم نے بیٹھ کے تمام کام یہ کیے۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہاں ایک بات ہوئی، فراز نے بات کی، اچھی بات کی، یہ کراچی کے حالات، کراچی کے معاملات، ہمارے رویے، پچھلے 50 سال میں کیا کچھ ہوا، ایک ایک بات ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ دیکھیے، جہاں تک اپنی بات پہنچانے کا تعلق ہے، میں ظاہر سعید صاحب، آپ نے بھی بہت یہ بات فرمائی، میں بیٹھا ہوں فیڈرل کیبنٹ میں اور شاید مجھے زیادہ بولنے کی عادت ہے، میں اپنی باتیں وہاں پیش کرتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو باتیں آپ نے فرمائی ہیں، جو فراز نے فرمائی ہیں، اور یہاں بہت سے افراد نے اور فرمائی ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں کراچی کا بیٹا ہوں، میں کراچی کا بیٹا ہوں، یہ میرا شہر ہے۔ جب میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، باہر نکلتا ہوں، تو یہ فضا، یہ آسمان مجھے اپنا لگتا ہے۔ میری بات مکمل ہو گئی۔ میں راشد صدیقی صاحب کا ایک بار پھر ممنون، بڑا شکر گزار۔ خواتین و حضرات، اس طرح کی محفلوں کا آغاز کر کے راشد صدیقی صاحب انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے ہیں۔ میں نے آغاز میں ایک بات کہی تھی کہ انسان کو انسان سے جوڑنا اتفاق کی علامت ہے، انسانوں کو دور کرنا انتشار کی علامت ہے۔ مولانا روم نے فرمایا کہ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی۔ تو دنیا میں آیا ہے انسان کو انسان سے جوڑنے کے لیے، تو انسان کو انسان سے توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ راشد صدیقی صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ سب کا بہت شکریہ۔